Assalamu alaikum and welcome to the brand new episode podcast, The Ultimate Lifestyle. Now let's talk about first component, which is peace. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा मज़हब इस्लाम दैट मीन्स पीस, और हमें ये भी पता है कि इस्लाम सलामती का मज़हब है, यानी पीस की तरगीब देता है, और दीन फितरत है, यानी कि कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है. तो अगर पता ये चलता है कि अगर आपको पीसफुल लाइफ गुजारनी है, then you have to follow peace. Now, I want to tell you one thing, that peace starts within. It has to begin within yourself first. And if a person who cannot create inner peace, that person cannot bring peace to others as well. So इस podcast का मकसद ये है कि I am going to invite some experts who can teach us and guide us that how to create inner peace, और क्या वो चीजें हैं जो हमें inner peace तक पहुंचने नहीं देती. Before I introduce my valued guest, I want to introduce myself. My name is Rafia Fassi, and I'm a certified life and mindset coach and master NLP practitioner. Every day, I deal with people who come to me and tell me that we are fighting with internal resistance, inner conflicts. We don't find any motivation in life. We feel lost, and we don't see any purpose in life. तकरीबन 3 साल पहले I was going through the same phase. होती थी, कुछ पर्पस नहीं मिलता था, कुछ कनेक्शन फील नहीं होता था. और उस वक्त मैंने I started reading spirituality as well, और बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जिनमें मौलाना रूमी की बुक, शम्स तब्रेज़, I read Deepak Chopra, many more. And I would say all of that brought me into life coaching. पहला टॉपिक भी यही है कि religion versus spirituality. वजह इस टॉपिक की ये है कि जब हम कनेक्शन की बात करते हैं, खुदा से, डिवाइन पावर से कनेक्शन की बात करते हैं, या इनर पीस या इनर पर्पस की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में 2 ही तरीके आते हैं. या तो हम रिलीजन के जरिए इन सारी चीज़ों को पा सकते हैं, या स्पिरिचुअलिटी के जरिए. कि इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, वो जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं हमारी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच में. तो इस हवाले से मैंने जिन गेस्ट को यहाँ दावत दी है, he is an authentic Islamic scholar who is not just the scholar, he's an author, he is an educationalist, and he's working in Gandhi Learning Center. So thank you so much, sir. Mr. Hassan Ilyas ने हमें इस एपिसोड में ज्वाइन किया है, and I feel so honored that you are a part of my show. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी इनायत. मेरा आपको टॉपिक का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, और आपकी रिसर्च और नॉलेज मुझसे कई ज़्यादा है. तो मुझे आपसे पहला सवाल भी यही करना है कि अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च एंड नॉलेज, आप किस तरीके से डिफरेंस, या क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच में? देखिए बहन, मज़हब के साथ मसला ये है कि जब भी मज़हब के बारे में कोई भी दावा, कोई भी बात, कोई भी राय हम कायम करना चाहते हैं, तो हमें एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है. वो मुश्किल ये है कि मजहब की हर बात को आपको एक सनद के साथ बयान करना है. सनद का मतलब क्या होता है? सनद का मतलब ये होता है कि अगर आपका दावा ये है कि ये बात दीन में है, अल्लाह की हिदायत में है, अल्लाह की ये मंशा है, अल्लाह की ये ख्वाहिश है, शरीयत का ये तकाजा है, तो अब ये ज़रूरी होगा कि जो कुछ सोर्सेज हमारे पास रिलीजन के मौजूद हैं, हम उनके पास जाएंगे और दिमाग को खाली करके जाएंगे, और कोई राय कायम किए बगैर उनसे पूछेंगे कि आप इस मामले में क्या कहते हैं. ये वो पहला फिल्टर है, वो पहला स्टेप है जो बिलुमूम नज़रअंदाज कर दिया जाता है जब हम मजहब की किसी भी मामले में कोई राय जानना चाहते हैं. होता क्या है? होता यह है कि एक तसव्वुर, एक तासुर, एक राय, एक नुक्ता नज़र जो हमें लगता है कि दुरुस्त हो सकता है, या हम उसके सहर में गिरफ्तार होते हैं, हम मजहब के पास उसकी सनद लेने के लिए जाते हैं. यानी हम उसको वेरीफाई करने के लिए मजहब के पास जाते हैं कि ये जो कुछ हमने समझा है, इसकी कोई ना कोई बुनियाद, कोई ना कोई ताने बाने, कोई ना कोई फिक्री धारे किसी तरह से हमें मजहब से मिल जाए, तो हम कोई अदना मुमासरत कायम करके इस अपनी राय, अपने नुक्ता नज़र को दीन के कालिम में दुनिया के सामने पेश करें और कहें कि जी ये जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ ये तो मजहब ही है. तो पहला काम जो मुशक्कत का है, और बड़ा मुश्किल काम ये इसलिए होता है कि आदमी की जो आरा हैं वो बड़े तयक्कुन, बड़े अजान के बाद बनती हैं. आदमी अपनी राय के सहर में गिरफ्तार हो जाता है और फिर उससे रुजू नहीं करना चाहता. तो जैसे ही आप इस फिल्टर से अपने आप को गुजारेंगे तो फिर कुछ तल्ख हकायक
آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. وہ تلخ حقائق ایسے حقائق ہیں کہ جن میں آپ کو مذہب کے سورسز میں جا کر اس بات کی بنیادی استدلال کو نکال کے لوگوں کے سامنے رکھنا پڑے گا. تو پہلی چیز کیا ہے، جب بھی آپ مذہب کے پاس کسی بھی موضوع سے متعلق کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، دماغ کو خالی کریں اور مذہب کے جو سورسز ہیں، مذہبی علماء نہیں، مذہبی تہذیب نہیں، مذہبی معاشرت نہیں، مذہب نے جو بڑے بڑے اذہان پیدا کیے ہیں ان کے نقطہ نظر نہیں، ان کے تاثرات نہیں، ان کے زمانے پہ اثرات نہیں، آپ کی تہذیبی برتری نہیں، آپ کی ماضی کی علمی روایت نہیں، بلکہ مذہب کے خالص سورسز. اب جب ہم مذہب کے خالص سورسز میں جاتے ہیں اور یہ سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جی یہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے، یہ اسپرچول سیٹسفیکشن، یہ انر فیل، ایک کنیکشن کا تصور، ایک پیس آف مائنڈ، یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھائی میں تو تمہارے دماغ کے اندر اضطراب پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، ہلچل پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں متفکر کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں ہر وقت جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہوں. میں تو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ موت تمہارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، ہر جگہ پر برہنہ ہو کر کھڑی ہوئی ہے، گلی بازار میں رقصہ ہے. موت تمہاری حقیقت ہے، تم مرور زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موت کے دہانے تک پہنچ رہے ہو. لہٰذا اس بات کی فکر کرو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ کیا اعمال ہیں جو تم نے دنیا میں اختیار کرنے ہیں تاکہ اس بڑے سبق، بڑے امتحان کے بعد تم ناکامی سے بچ سکو. تو یہ پورے مذہب کا بنیادی مقدمہ ہے. ایک منٹ کے لیے اگر آپ اس مقدمے کو مان لیں تو یہ مقدمہ در حقیقت اضطراب پیدا کرتا ہے، یہ آپ کے اندر جھنجھوڑنے کی ایک کیفیت کو پیدا کرتا ہے، یہ آپ کو تردد میں مبتلا کرتا ہے. تردد کس چیز کا؟ کہ آپ ہر لمحے یہ سوچیں کہ بھائی کہیں خدا کی حدود کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، کہیں مذہب نے جو ہدایات مجھے دی ہیں ان سے روگردانی تو نہیں ہو رہی، میں آخرت کے امتحان میں ناکام تو نہیں ہو جاؤں گا. یہ مذہب کا بنیادی موضوع ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اس بات کو ماننے کے بعد اب میں اس دنیا میں ایک انسان کی حیثیت سے رہتا ہوں. جب میں کہتا ہوں میں انسان ہوں تو کچھ میرا اس میں ظاہر ہے اور کچھ میرا اس میں باطن ہے. میں خارجی وجود رکھتا ہوں، میری انگلی ہے، میرا ہاتھ ہے، میرا منہ ہے، میری ناک ہے، میرے بال ہیں، ان سب کو کچھ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. تو دنیا کے اندر کچھ قوانین ہیں عالم اسباب میں جن سے میں ان کا علاج کرتا ہوں. اسی طرح میرا نفس ہے، میرا اندرون ہے، میرا باطن ہے، اس کو آپ شخصیت کہیں، آپ اس کو میری روح سے تعبیر کر لیں، جو کچھ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ چیز جو میرا انر سیلف ہے، میرا کانشیسنیس ہے، ایک وہ وجود رکھتا ہے. اس کو بھی کچھ امراض لاحق ہو جاتے ہیں. مثلا جس طرح آپ نے بیان کیا، زندگی میں کوئی مقصد محسوس نہیں ہوتا، سستی محسوس ہوتی ہے، یاس کا ہر وقت سما ہوتا ہے، دکھ کی کیفیت ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے، آدمی میں کام کرنے کا حوصلہ ہمت مان پڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے آدمی کسی ایک عادت کا رسیا ہو کے رہ جاتا ہے. یہ سارے امراض ہیں. جس طرح خارجی بدن کو لاحق ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کے داخلی وجود کو بھی، اس کے نفس کو، وجدان کو، اس کے شعور کو، اس کے اندرون کو، اس کے باطن کو، یہ سب چیزیں لاحق ہوتی ہیں. اب دوبارہ مذہب کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ جو کچھ مجھے لاحق ہوتا ہے اس کا علاج بھی آپ کے پاس ہے. تو 2 اور 2 4 کی طرح اس بات کا جواب ہے کہ مذہب کے پاس جس طرح میرے کینسر کا علاج نہیں ہے، میرے دماغ کی شریانیں بند ہونے کا علاج نہیں ہے، میرے دل کے امراض کا علاج نہیں ہے، اسی طرح سے یہ مذہب کا سرے سے موضوع ہی نہیں ہے کہ وہ میرے ان داخلی امراض کا کوئی علاج کرے. یہ داخلی امراض کا علاج اگر مجھے سکون دیتا ہے، تسکین دیتا ہے، اس کو آپ روحانیت سے تعبیر کریں، انر سیٹسفیکشن سے تعبیر کریں، اسپرچل کنیکشن سے تعبیر کریں، کوئی بھی اس کو تعبیر کر لیں، وہ میں نے تلاش کرنا ہے. اب میں جب اس کو تلاش کرنے جاؤں گا تو سب سے پہلا سوال یہ سامنے آئے گا کہ وہ علم اور عقل اور میرا تجربہ اور میرے مشاہدہ اس کے لحاظ سے کوئی مفید، کارگر، اثر انداز چیز ہے کہ نہیں ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ مذہب آپ کو کچھ بڑے فکری سوالوں کا جواب دیتا ہے. اگر تو آپ کا اندرونی اضطراب ان سے متعلق ہے، یعنی آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ موت کے بعد کیا ہوگا، آپ کو انزائٹی ہے، آپ اینکشیس ہیں کہ جی مجھے یہ نہیں پتا چل رہا کہ 2 رستوں میں سے صحیح رستہ کون سا ہے، تو ان بڑے فکری سوالوں کو تو وہ حل کر دے گا، اور وہ بھی صرف حل کرے گا، اصولی جواب دے گا. اس پر چلنے کی ہمت پیدا کرنا، اس کے لیے حوصلہ اپنانا، اس کے لیے ڈسپلن پیدا کرنا، یہ مذہب کا موضوع نہیں، یہ انسان کا موضوع ہے. ہماری ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو مذہب سے اخذ کرنا چاہتے ہیں، اور جب ہم مذہب کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں وہ چیز وہاں سے اس طرح نہیں ملتی
تو پھر ہم کسی اور جگہ سے جب اس کو لیتے ہیں تو پھر مذہب کی اہمیت کم ہوتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان بھی ہوں, شریعت پہ عمل بھی کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, فیل محسوس نہیں ہوتی, کنیکشن محسوس نہیں ہوتا. بھئی کس چیز کی فیل محسوس نہیں ہوتی؟ نماز تو اللہ کے سامنے حاضری کا نام ہے. جس طرح کلاس میں آپ کے سامنے اٹینڈنس لی جاتی ہے آپ کی, آپ کو آواز لگائے آپ نے حاضر ہو جانا ہے. وہ نماز آپ پڑھیں گے, اللہ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے. اس کے بعد آپ کے رویے میں, اعمال میں, شریعت پر عمل درآمد سے ایک احساس پیدا ہوگا. اس احساس سے ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوگی, جس کو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ آپ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ ان کے تو جو دل ہیں وہ اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جانے چاہیے, کہ اللہ کے ذکر سے نہیں ہوتے. تو یہ اطمینان, یہ کیفیت تو مذہب یقینی طور پہ پیدا کرتا ہے, لیکن یہ بھی فکری سطح پر ہوتی ہے. ہاں, ایک سوال ہے یہاں پہ آپ سے, کیونکہ آپ نے کہا کہ مذہب جو ہے وہ قوانین کا نام ہے, یعنی رولز کا نام ہے, ایک سیٹ آف رولز ہیں, سیٹ آف پرنسپلز ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اندرونی سکون ہے جو آپ کی اندر انر پیس کی جہاں بات ہے, یا اطمینان آپ کو نماز سے یا قرآن سے, یا آپ کو سب کچھ کر رہے ہیں لیکن نہیں مل رہا. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ صرف قوانین میں پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ اطمینان آپ کو, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سارے قوانین جو ہیں وہ کافی جسے کہنا چاہیے خشوع اور خضوع کے ساتھ فالو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ انہیں اطمینان نہیں مل رہا ہوتا. وہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ نماز تو اللہ کے سامنے حاضری کا نام ہے, یہاں پہ ایک اسپرچل وے ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن کا. اللہ کو تو آبویسلی بے شک کسی نے نہیں دیکھا, لیکن ایک ایمان سب سے بڑا ہمارا یہی ہے کہ ایک ڈیوائن پاور ہے جس کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے, جس کی جسے کہنا چاہیے قبضے میں میری جان ہے. آپ نے کہا کہ موت جو ہے وہ دروازے پہ کھڑی ہے. تو اگر آپ ڈر کے خدا کے, جیسے کہ بعد میں کیا ہوگا, اور اس ڈر سے آپ سارے کام کر رہے ہیں, تو بالکل بہت سارے لوگ, میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کو اطمینان اس لیے نہیں ملتا کیونکہ وہ تو ایک خوف سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ بھائی اس کی پوچھ ہوگی یا بعد میں کیا ہوگا. آپ کو اگر اللہ کے ساتھ وہ اطمینان والا رشتہ نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں, جیسے آپ کہتے ہیں نا گورنمنٹ سے ڈر کے آپ کو ٹکٹ نہ مل جائے, کوئی وہ نہ مل جائے, تو آپ گورنمنٹ سے ڈر کے سارے کام کر لیتے ہیں. لیکن جب خدا کی بات آتی ہے تو وہاں ڈر سے زیادہ ایک تعلق ہونا زیادہ ضروری ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں اس کو بالکل سادہ فطری اصولوں پر بیان کروں گا. جس طریقے سے میں دنیا میں باقی چیزوں کے ساتھ جب کوئی رشتہ قائم کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں کچھ ایموشنز وجود میں آتے ہیں. مذہب جب اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے خدا سے تعلق کا, تو اس میں یہ ڈر وہ والا ڈر نہیں ہوتا جو ہمیں بچپن میں مائیں ڈراتی تھی کہ سو جاؤ کوئی جن بھوت آ جائے گا, اس کا خوف, اس کا ڈر, بلکہ یہ ڈر یا خوف اللہ کی ناراضی کا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نے مان لیا ہے, شعوری طور پہ مان لیا ہے کہ وہ خالق ہے, وہ عالم کا پروردگار ہے, وہی میرا پالن ہار ہے, تو اب مجھے اس بات کا احساس ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں وہ خفا نہ ہو جائے. اسی احساس کو دنیا کی ہر جگہ پہ میں روبہ عمل کرتا ہوں. ریاست کے اندر بھی میں ملک کو مان رہا ہوتا ہوں, لیکن میرے اندر یہی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ملک کا سربراہ مجھے یہ نہ کہے کہ مجھے معاشرے کا احساس نہیں ہے لہٰذا میں ٹیکس ادا کرتا ہوں. یہ خوف جو مذہب کو ماننے کے بعد پیدا ہوتا ہے, اور وہ خوف جو کچھ ڈراؤنی کہانیاں سنا کر پیدا ہو جاتا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ تنبیہ ہے, یہ تحذیر ہے, یہ اسی نوعیت کی چیز ہے جو آپ بجلی کے کھمبے کے اوپر وارننگ کا بورڈ لگا دیتے ہیں کہ دیکھو اس کے قریب جاؤ گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے. تو مجھے اگر پتا ہو کہ آگے کھائی ہے, مجھے اگر پتا ہو کہ آگے پل ٹوٹا ہوا ہے, تو میرے اندر تردد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, میرے اندر خشیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اپنے آپ کو روکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اپنی حفاظت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ سب فطری جذبات ہیں. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مذہب کو اس کی جو اورینٹیشن ہے, جہاں سے وہ چیزوں کو اٹھا کر بیان کر رہا ہے, اس کو اٹھا کے سمجھانے کے بجائے ایک ظاہری شاکلہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اب نماز ہے مثال کے طور پہ, نماز کے بارے میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو میری یاد دہانی ہے, اور یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے, بندے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس نے خدا کو مان لیا ہے تو اب خدا سے تعلق کا اظہار ہوگا. تو اب اگر نماز چھوٹتی ہے تو میرے دل میں یہ خوف ہونا چاہیے ہے, اور یہ خوف فطرتاً پیدا ہوگا کہ اس سے اللہ ناراض ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ جس طرح میری ماں سے عدم تعلق کے بعد میرے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ ماں میرے بارے میں کیا سوچے گی, تو یہی پروردگار کے بارے میں ہوگا. خوف کی کیفیت یہاں پر اس معنی میں ہے ہی نہیں جس معنی میں ہم دنیا کی چیزوں کے بارے میں خوف پیدا کرتے ہیں. اگر مذہب یہ سکھاتا ہے, یعنی ایک سیٹ آف رولز ہیں, ایک سیٹ آف پرنسپلز ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کوئی بیٹھ کے تو نہیں لکھ رہا نا. خدا بھی جیسے اب خدا کا ہی کانسیپٹ ہے نا, وہ ایک جب مذہب میں داخل ہونا ہے تو سب سے میرے حساب سے سب سے پہلا اسٹیپ ہی اسپرچویلٹی ہے کہ آپ کو ایک ایسی طاقت پہ ایمان لے کر آنا ہے, ایک ایسی قوانین پہ ایمان لے کر آنا ہے جو آپ کو نہیں پتا کہ کس نے لکھے ہیں, یا خدا جو بیٹھ کے لکھ رہا ہے نہیں لکھ رہا ہے. تو آپ کا جو سب سے پہلا جو بانڈ ہوتا ہے نا, وہ یہی ہوتا ہے کہ میرا ایک بلیف ہے
کہ something is superior than me. اور I think spirituality کا بھی یہی کہ جب خدا سے محبت کی بات آتی ہے یا خدا کی ایک غیبی جیسے کہنا چاہیے ڈیوائن پاور کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا ہی اسٹیپ آپ کا کسی بھی مذہب, چاہے وہ اسلام ہو چاہے کوئی اور مذہب ہو, تو یہاں پہ اسپرچویلٹی نہیں دیکھتے آپ. جی دیکھیے, جو آپ نے مثال دی ہے, مثال بڑا اچھا کام کرتی ہے. وہ بڑے سے بڑے فلسفے, بڑے سے بڑے تصور, نقطہ نظر کو اطلاق کے اندر ڈھال دیتی ہے. میں جب خدا کو مانتا ہوں, اپنے علم اور اپنی عقل کو کسی پوٹلی میں باندھ کے دریا برد کرنے کے بعد نہیں مانتا. میں خدا کا پورا تصور جو میرے پاس ذرائع علم موجود ہیں ان کو سامنے رکھ کر مانتا ہوں. یہ کوئی روحانی تصور نہیں ہے, یا یہ کوئی انر بلیف نہیں ہے جس کو بالعموم کہا جاتا ہے کہ ایمان بالغیب, بن دیکھے بغیر آپ جانتے نہیں ہے کسی چیز کو, اس پر آپ ایمان لے آئیں, وہ تو نظر بھی نہیں آتا, وہ تو غیب کی چیز ہے, یا آپ کا اندرونی اطمینان ہوتا ہے, آپ مان لیتے ہیں کائنات کے وہ خالق موجود ہے. ایسا ہرگز نہیں. جب میں خدا کو مانتا ہوں تو علم اور عقل کے مسلمات کو سامنے رکھ کے جو مجھے حواس دیے گئے ہیں اس کی بنیاد پہ مانتا ہوں. یہ میرا کوئی اندرونی وجدانی تصور نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں خدا کو دریافت کر لیتا ہوں. تو جس وقت میں یہ عمل کرتا ہوں تو اس میں میرے حواس, میری عقل, میرا مشاہدہ اس کا دخل ہوتا ہے. یہ مشاہدہ کرتا کیا ہے؟ مشاہدہ یہ نہیں ہے کہ میں نے خدا کو آنکھوں سے دیکھ کے پہچان لیا ہے, نہیں, بلکہ میں نے آنکھوں سے کائنات کو دیکھا ہے. جب میں کائنات کو دیکھتا ہوں تو کائنات مجھے یہ کہتی ہے کہ میں مخلوق ہوں, بنائی گئی ہوں. تو یہ خدا ہی نے جو مجھے عقل دی ہے, اس سے میں انفرنس کرتا ہوں, اس سے میں استنباط کرتا ہوں اور اس نتیجے تک پہنچتا ہوں کہ یہ جو کچھ میرے سامنے ہے, اگر یہ بنایا گیا ہے تو پھر اس کا خالق بھی ہونا چاہیے ہے, ہونا چاہیے. اس کی گواہی پھر کون دیتا ہے؟ روئے زمین پہ انبیاء کے پیغمبر دیتے ہیں, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ خدا کا دین ہے, یہ خدا کا تصور ہے, یہ خدا کے مطالبات ہیں, یہ خدا کی اسکیم ہے, یہ خدا کی منشا ہے, اس پہ چلو گے تو تمہاری کامیابی ہو جائے گی. یہ تصور علمی عقلی طور پر میں پہچانتا ہوں, یہ دین کا موضوع ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کے روحانیت, باطنی تسکین, اسپرچل سیٹسفیکشن, انر کنیکشن, یہ سب چیزیں اگر تو شریعت پر عمل کرنے کے بعد خدا سے تعلق کی صورت میں پیدا ہو رہی ہیں, اور اس سے ایک بندہ مومن کے دل پہ سکینت, اطمینان اور جو کچھ اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کائنات میں جاتے ہیں, ہر طرف آپ کو غربت نظر آتی ہے, ہر طرف آپ کو اضطراب نظر آتا ہے, اور آپ دین کے اس مقدمے پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھئی دنیا تو امتحان کے اصول پہ بنائی ہے, اور یہ مقدمہ آپ کو تسکین دیتا ہے. تو یہ ایک فکری تسکین ہے, یہ کوئی روحانی تسکین نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس نے آپ کو باہر سے اثر انداز کیا, آپ کے اندر ایک جذبہ محرکہ پیدا ہو کے قبولیت پیدا ہوئی اور اس سے آپ نے کوئی روحانی تصور اخذ کر لیا. دین سر تسر فکر کا نام ہے, فلسفے کا نام ہے, وہ تحریک کا نام ہے. وہ آپ کے دماغ کو حرکت دیتا ہے, آپ کے حواس کے اندر جو جو چیزیں گرفت میں آتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر آپ سے سوال کرتا ہے, تو آپ کا دماغ ان چیزوں کو جواب دیتا ہے. اس سے ہٹ کر آپ دنیا کے اندر نکلیں, نفس کے علوم موجود ہیں, مادے کے علوم موجود ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو کچھ سائنس ہم نے دریافت کی ہے, یہ دین کے توسط سے ہم نے دریافت کی ہے. یہ مادے کے جتنے قوانین ہیں, یہ لا آف گریوٹی ہے, یہ نظریہ ارتقاء ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ سب کے سب ہم نے اپنے تجربے, اپنے مشاہدے, اپنے علم اور عقل کی بنیاد پر اخذ کیے ہیں. تو یہی معاملہ ہمیں نفس کے ساتھ کرنا چاہیے. مجھے اضطراب پیدا ہو رہا ہے تو نفس کے ماہرین کے پاس جانا ہے, وہ بتائیں گے, وہ دیکھیں گے ہر بندے کی کیفیت, اس کے حالات, اس کا پس منظر, اس کا علم. جس جگہ پر کوئی فکری مسئلہ پیدا ہوگا وہاں مذہب آگے بڑھے گا. اگر وہ مذہب کا موضوع ہوا, مثلا مجھے اگر فکری مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جی دنیا میں پانی ختم ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے میں بہت انزائٹی میں رہتا ہوں, تو اب میں مذہب کے پاس جاؤں تو مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا, اس لیے کہ اس کا جواب انسانی عقل کے پاس ہے. دین کے پاس کس چیز کا جواب ہے؟ وہ اس بڑے سوال کا جواب ہے کہ انسانیت موت کی طرف جا رہی ہے, موت کے بعد ہوگا کیا. تو آپ یہ, میں آپ کی بات سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہوں کہ اگر آپ کو انر پیس نہیں ہے یا پرپز نہیں ہے تو وہ ایک یا ایسا اضطراب ہے یا انزائٹی ہے, تو اس میں دین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے وہ کسی ذہنی جن کو پتا ہو یہ ساری چیزیں, آپ ان کے پاس جائیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اچھا, اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ دین میں ہی سکون ہے اور قرآن پڑھو, اس میں تمہارے سارے مسئلوں کا حل مل جائے گا, قرآن کے پاس ہر چیز کا جواب ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ جب یہ کہیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ بات اگر تو آپ قرآن کی حکایت کر کے کہہ رہے ہیں تو پھر قرآن کی وہ آیت پڑھیں جس میں بیان کیا ہو کہ تمہارے ہر مسئلے کا حل میرے پاس ہے, دنیا کے ہر مسئلے کا حل میرے پاس ہے, ہر نفسیاتی مسئلہ, ہر خارجی مسئلہ, ہر سماجی مسئلہ, یہ تو قرآن بتائے گا. پھر تو جو شخص یہ دعویٰ کرے گا اس دعوے کی دلیل, یہی بات میں نے ابتدا میں عرض کی تھی پہلے سوال کے جواب میں, کہ جس وقت ہم مذہب کے ساتھ کسی چیز کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر ہم بالکل مجبور محض ہیں, اس لیے کہ ہمیں کچھ نہیں کہنا, پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی جائے گی.
جائے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت سمجھائی جائے گی جس میں آپ فرما رہے ہوں کہ آؤ دین تمہاری دنیا کے مسئلے حل کرنے آیا ہے. میں تو اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر خود آپ دیکھیں مدینے میں موجود ہیں, عملی مسئلہ پیش آ گیا, کوئی روحانی مسئلہ بھی نہیں ہے, پریکٹیکل مسئلہ ہے, اس میں آپ نے ایک رائے دے دی. مدینے کے اندر گئے اور لوگ وہاں پر پیوند لگا رہے تھے. یہ جو گرافٹنگ ہوتی ہے, مختلف درختوں کی آپ روٹس کو جوڑتے ہیں, اس کے مختلف حصوں کو جوڑ کے اس سے پھل بہتر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بظاہر اجنبی لگا, پسند نہیں آیا, تو آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے نہیں کیا, پھل نہیں آیا. نہیں آیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ بات کیا تھی؟ کہا انتم عالم بامور الدنیا. پیغمبر یہ بات فرما رہا ہے جو دین لے کر آیا ہے کہ تم دنیا کے مسائل مجھ سے بہتر جانتے ہو, جو دین کی بات میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں وہ مجھ سے لو, باقی تم بہتر جانتے ہو. تو خود پیغمبر کا اسوہ تو یہ ہے. وہ تو دنیا کے عام معاملات میں یہ نہیں کہہ رہے کہ دین تمہارا مسئلہ حل کر دے گا, کہتے ہیں پیغمبر کا دائرہ ہی نہیں ہے. آپ صحابہ کرام کا رویہ دیکھیں کہ عملی معاملات میں جنگیں ہو رہی ہیں, اللہ کے رسول نے کہا کہ جی یہاں پر آپ خیمہ لگا لیں, تو پوچھا ہے رسول اللہ اللہ کی ہدایت ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو فرمایا میری رائے, تو کہا پھر یہاں سے اٹھائیے, یہاں پر حملے کا خطرہ ہے. تو دین نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا اپنے بارے میں, تو ہم پھر دین کے بارے میں کیسے دعویٰ کر سکتے؟ تو پھر یہاں پہ میرے جو اگلا سوال ہے وہ تھوڑا سا ٹوسٹ ہو گیا, تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. یعنی کہ آپ جب ریلیجن کا حصہ بنتے ہیں, یعنی دین میں جاتے ہیں, بہت زیادہ, خیر ہم خود بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ ایک ذہنی اضطراب کا شکار رہ سکتے ہیں, آپ کو پھر بھی ایک لیک آف انر پیس فیل ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے پھر آپ کو دین سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین سے نکل گئے, لیکن وہاں سے ہٹ کے کچھ اور سوچنا ہے. یعنی کہ دین کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ انر پیس ملے. اف یو وانٹ ٹو فائنڈ انر پیس یو ہیو ٹو لک فار اٹ, آپ کو وہاں نہیں ملے گا. ایگزیکٹلی, انر پیس ملنا تو دور کی بات ہے, دین تو اضطراب پیدا کرتا ہے آپ کے اندر, دین تو تردد پیدا کرتا ہے آپ کے اندر, دین آپ کے اندر ہر معاملے میں یہ ہچکچاہٹ پیدا کرتا ہے کہ کہیں اس سے خدا ناراض تو نہیں ہو جائے گا. انر پیس تو بہت دور کی بات ہے جس کو ہم اس کا مطلب جو دین, میں تو اب تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی ہوں, کیونکہ اگر جو آپ اضطراب کی جس کی بات کریں تو آج کل جو دین کو لے کے جو ریلیجس جو ایکسٹریمزم ہے وہ ایک طرح کا میرے حساب سے تو ایک اضطراب ہی ہے کہ ہر کوئی لگا ہوا ہے کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ بیسٹ جو ہے ریلیجس پرسن بننا ہے. تو وہ جو اضطراب ہے وہ بھی وہیں سے ہی آتا ہے بہت زیادہ جب آپ ریلیجس. وہ الگ بات ہے کہ آپ جب دین کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں, اس سے تعبیر وجود میں آتی ہے, وہ تعبیر آپ کو انتہا پسندی کی طرف لے جاتی ہے. سوال یہ نہیں ہے, سوال اصل یہ ہے کہ جو کچھ میں مذہب کے پاس لینے کے لیے جا رہا ہوں کیا مذہب نے وہ دینے کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ ہے بنیادی سوال. تو مذہب تو مجھے جھنجھوڑتا ہے, مذہب مجھے تنبیہ کرتا ہے, تعزیر کرتا ہے, ڈراتا ہے اور مجھے جگاتا ہے, اور میرے اندر یہ اضطراب پیدا کرتا ہے کہ میں سوچوں, میں غور کروں, مجھ سے کسی کی تلفی تو نہیں ہو گئی, میں نے کسی کے خلاف زیادتی تو نہیں کر دی. تو یہ چیز تو مجھے ہر وقت ایک تردد کا شکار رکھتی ہے. یہ تردد کوئی منفی معنی میں نہیں کہہ رہا, لیکن یہ تردد میں اس انر پیس یا جو اسپرچل سیٹسفیکشن اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں. اچھا, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ عین ممکن ہے کہ وہ اسپرچل سیٹسفیکشن آپ کو مذہب چھوڑ کے حاصل ہو جائے. نہیں, ممکن ہے کہ وہ اسپرچل سیٹسفیکشن آپ کو کسی دوسرے مذہب میں حاصل ہو جائے, لیکن مذہب اسلام کی جہاں تک بات ہے تو وہ آپ کی فکر کو جھنجھوڑ کر, آپ کو یاد دہانی کروا کے آپ کو اس اضطراب میں مبتلا کرتا ہے کہ زندگی کی اسکیم کیا ہے. یہ اضطراب آپ کو جینے کا حوصلہ دیتا ہے, یہ اضطراب آپ کو کائنات کے بڑے مسائل حل کرنے کی مہمیز دیتا ہے, یہ اضطراب آپ کو سمجھاتا ہے کہ یہ دنیا صرف دنیا ہی نہیں ہے بلکہ یہ آخرت کے لیے ایک گزرگاہ ہے. تو یہ اضطراب آپ کے بڑے مسائل کو تو حل کرتا ہے, لیکن یہ اضطراب ہوتا ہے سوتے جاگتے ہوئے میں ہوتا ہے, جس کو کہا نا قرآن مجید نے بھی, خود روایتوں میں بھی بیان کرتے ہیں کہ خوف اور طمع کی ایک کیفیت ہے, میں ہر وقت اس خواہش میں ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ مجھ سے مکمل طور پہ راضی ہے یا ناراض ہے, تو میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کوشش کروں, میں آگے بڑھوں, اچھے اعمال کروں تاکہ اس سے میرا تعلق مضبوط ہو. یہ ہے مذہب کا طریقہ, مذہب کا موضوع. آپ مذہب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک اس میں ایک اضطراب میں رہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. رب کو راضی کرنے کے ہر ایک کے الگ فارمولیز ہیں. جو مجھے سمجھ میں آیا, آپ نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ اسپرچویلٹی آپ کو مذہب سے دور کر دے. مجھے لگتا ہے کہ اگر کور میسج کی بات کی جائے تو وہ ہیومینٹی ہے. وہ ابھی آپ نے کہا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو, کسی مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے میری وجہ سے کوئی دوسرا انسان مشکل میں نہ آئے. اگر ہیومینٹی کی بات کریں تو آئی تھنک یہی ایک مین چیز ہے جو اسپرچویلٹی اور ریلیجن کو بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے ایک
ملا دیتی ہے یا پھر آپ کو ایک اطمینان کا باعث بنتی ہے. کیونکہ اگر آپ اس فیکٹر کو نکال دیں گے نا ریلیجن سے اور آپ صرف قوانین اینڈ رول کے اوپر چلیں گے, تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر صرف اس طریقے سے سوچیں گے تو پھر خدا کو راضی کرنے کے ہر ایک کے ایک ڈفرینٹ رولز ہیں جو کہ ہیومینٹی اور پیس سے ٹکراتے ہیں. ہمارے تو مذہب کا نام ہی پیس ہے, تو اگر آپ سلامتی نہیں دے پا رہے کسی دوسرے انسان کو تو پھر کیسے آپ خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں؟ جی شاید میں ساری باتیں آپ کی توقعات کے برخلاف کر رہا ہوں, تو یہ آخری بات بھی اس کے برخلاف کر دیتا ہوں کہ ہمارے مذہب کا مطلب بالکل پیس نہیں ہے. یہ ہماری وہ باتیں ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں مذہب کے نام پہ سکھائی جاتی ہیں. اسلام کا ہرگز مطلب پیس نہیں ہے, اسلام کے لفظ کا مطلب بھی پیس نہیں ہے. اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا, ٹو سرنڈر. ہم اپنے وجود کو, اپنے اختیارات کو, سب چیزوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اس کا نام ہے اسلام, ٹو سرنڈر. ہم خدا کے بندے ہیں, اس کے غلام ہیں. اس سے عبد اور معبود کا ایک رشتہ وجود میں آتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا کرتا ہوں, میرے دین کی حقیقت کیا ہے, وہ عبادت ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ جھکنے کو, انابت کو, رجوع کو, خشوع کو, تذلل کو. اور اس کے نتیجے میں ایک جذبہ وجود میں آتا ہے. وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ ذکر کا ہے, یاد دہانی کا ہے, شکر کا ہے, تفویض کا ہے, وہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ہے, وہ تقوی کا ہے, وہ للہیت کا ہے. اس کے نتیجے میں مذہب مجھے ایک فریم ورک دیتا ہے. وہ فریم ورک کیا ہے؟ وہ قانون, شریعت اور ایمان و اخلاقیات کا فریم ورک ہے. یہ مذہب ہے. ہم لوگ بالعموم اپنی جانب سے مذہب کی تعبیرات, مذہب کی تشریحات پیدا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا دونوں کیا, انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. یہ اسلام کو ذرا پڑھ جائیے شروع سے آخر تک. وہ انسانیت کو بھی اس وقت موضوع بناتا ہے جب وہ میرے تقوی پہ اثر انداز ہو. مذہب کا موضوع انسانیت نہیں ہے. انسانیت کی حقیقت, انسانیت کے ساتھ تعلقات, انسانیت کی ایک تلفی کا شعور میں فطرت میں لے کر آیا ہوں. میری فطرت میں سب کچھ موجود ہے. میں خیر بھی جانتا ہوں, میں بد بھی جانتا ہوں, میں نیکی بھی جانتا ہوں, میں منکرات سے بھی واقف ہوں. یہ سب عالمگیر چیزیں. مذہب کیا کرنے آیا ہے؟ دو کام کرنے آیا ہے. پہلی چیز, جو کچھ حقائق میری فطرت میں موجود تھے ان کی یاد دہانی ہو, ان کو میں فراموش نہ کر دوں. اور دوسری چیز, ان معاملات جن میں میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا, مذہب اس میں مجھے ایک قول فیصل دیتا ہے, ایک حرف آخر دیتا ہے, ایک قانون اور شریعت دیتا ہے, جس پہ میں عمل درآمد کرتا ہوں. اس کے علاوہ مذہب کا کوئی موضوع نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے. میرا باطنی سکون, میرا اطمینان اگر تو ان سوالوں سے متعلق ہے جو مذہب میں زیر بحث ہیں, تو مجھے وہ اطمینان بخش جواب مذہب دیتا ہے. اس کا دعویٰ ہے, ہو سکتا ہے میں مذہب کو پڑھوں مجھے نہ ملے, میں تحقیق کروں, میں غور کروں, وہ سارے معاملات وہاں پر بھی ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے قرآن کھولا اور قرآن کھولنے کے بعد ہی مجھے کوئی ان سوالوں کا بھی تسلی بخش جواب مل گیا. اس میں میرا قلت علم, میرا قلت تدبر, 10 چیزیں انکلوڈ ہوں گی. میں وہاں اس سفر پہ چلتا ہوں. اس کے بعد میرا نفسیاتی وجود ہے, اس کو عوارض لاحق ہوتے ہیں جیسے میرے جسمانی وجود کو ہوتے ہیں. اس لیے مجھے جانا ہے نفسیات کے ماہرین کے پاس, وہ پھر اس علم کی روشنی میں میرا علاج کریں گے. میں اس مثال سے اس بات کو ختم کرتا ہوں. میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے سکون نہیں ملتا. میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, وہ مجھے دوائی دے دیتا ہے, اس سے مجھے نماز میں سکون محسوس ہو جاتا ہے. تو یہ کام مذہب نے کیا کہ ڈاکٹر نے کی؟ سکون تو مجھے محسوس ہو گیا, کنیکشن ہی مجھے محسوس ہو گیا. میں سمجھ گئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن کچھ چیزیں مجھے کافی زیادہ شاکنگ لگیں, کیونکہ آپ نے کہا ہیومینٹی اور یہ ساری چیزیں پہلے سے تھی, انسان کو پتہ تھی. اگر یہ انسان کو پتہ تھا غلط صحیح اور کیا ساری چیزیں ہیں, تو پھر مذہب تو آیا ہی اس جہالت کے دور کو ختم کرنے کے لیے تھا نا. اگر یہ ساری چیزیں اتنی ہی کلیئر تھیں تو مذہب کا وجود تو انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا, جہالت کے دور کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. مذہب نے کا تو اپنا دعویٰ یہ ہے کہ جو کچھ میں ہدایات لے کے آئے ہیں تو کوئی نئی ہدایت ہی نہیں ہے, یہ تمہارے اندر موجود ہے, وہ تم نے فراموش کر دی تھی. تو تم نے جب فراموش کر دی تو اب میں یاد دہانی کروانے کے لیے آیا ہوں. وہاں پر وہ انیشیٹ نہیں کر رہا ان چیزوں کو, میری فطرت میں وہ چیزیں موجود ہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ کسی شخص کی گردن نہیں کاٹنی چاہیے. یہ مذہب نام بھی بتائیے, دنیا میں لوگ مذہب کو نہیں مانتے, وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون خرابہ کرتے رہتے ہیں, ان کے نزدیک انسانیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ میری فطرت کا تقاضا ہے. مذہب کیا کرتا ہے, ان تقاضوں کی تفصیلات, ان تقاضوں کے عملی عوامل, ان کو اجاگر کر کے قانون آپ کو دیتا ہے. وہ قانون اصل بنیاد رکھتا ہے. آپ یہ کہیں جی کہ مذہب کا موضوع تو انسانیت ہے, روحانیت کا موضوع بھی انسانیت ہے, لہذا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, ایسا ہرگز نہیں. ہاں صحیح بات ہے.
میں آپ کی اس پوری کانورزیشن سے یہ نتیجہ نکال سکتی ہوں, آپ اجازت دیجیے گا اس بات کی, کہ مذہب کا مقصد قوانین پرووائڈ کرنا ہے, پرنسپلس پرووائڈ کرنا ہے, کہ کس طرح کیسے معاملات جو بڑے معاملات ہیں ان کو طے کیا جائے, ایک ٹھوس قوانین دینا. جہاں رہ گئی بات اسپرچویلٹی کی, وہاں جو ہے وہ آپ کو انر پیس اور انر پرپز مل سکتا ہے, بٹ دے بوتھ آر ٹو سیپریٹ تھنگس. ایک رولز اینڈ ریگولیشن ڈیفائن کرتا ہے, دوسرا آپ کو انر پیس اور پرپز کے بارے میں بات کرتا ہے, ہیومینٹی کے بارے میں بات کرتا ہے, کنیکشن کے بارے میں بات کرتا ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں آپس میں بالکل مختلف ہیں. یہ بات کہی جا سکتی ہے. میں اپنی بات کا خلاصہ ایسے کروں گا کہ مذہب ان بڑے فکری سوالوں کا جواب دیتا ہے جس کے جواب کی حتمی تعین کا میرے پاس کوئی دوسرا ماخذ یا ذریعہ علم نہیں ہے. میں کہاں سے آیا ہوں, میں کہاں جاؤں گا, میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا, یہ کائنات کس نے بنائی ہے, اگر وہ موجود ہے تو اس کے مجھ سے کیا تقاضے ہیں, وہ معاملات جن میں میری عقل کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی, مذہب اس میں مجھے رہنمائی کرتا ہے. وہ جب رہنمائی کرتا ہے تو فکر کی سطح پہ کرتا ہے, میری فکر کو جھنجھوڑتا متوجہ کرتا ہے. اس کے نتیجے میں مذہب کو شعوری طور پہ دریافت کرتا ہوں, خدا سے میرا ایک تعلق قائم ہوتا ہے, اور وہ تعلق عبد اور معبود کا ہے. جب میں عبد بنتا ہوں تو پھر میں ان چیزوں پر عمل پیرا ہوتا ہوں جو میرے معبود نے مجھے دیے ہیں. روحانیت, انر سیٹسفیکشن, باطنی تسکین, یہ مذہب کا سرے سے موضوع ہی نہیں. بالکل سمجھ گئی میں. تو اچھا ایک لاسٹ سوال کروں گی. جب ہم مذہب کی بات کریں, مذہبی ریلیجس لوگ, بہت ساری اس میں ایک اسپیکولیشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ مذہبی ہیں, آپ ریلیجس ہیں, تو آپ کا اوڑھنا, جہاں قوانین کی بات ہے, کچھ قوانین لباس کے لحاظ سے بھی اور آپ کی ظاہری لک کے لحاظ سے بھی سیٹ کر دیے ہیں مذہب نے. تو ان کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں تبھی آپ مذہبی ہیں, تبھی آپ ریلیجس ہیں, پریکٹسنگ مسلم ہیں. اور اگر آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے, جو قوانین, جو پرنسپل ڈیفائن کیے گئے ہیں, تو آپ ریلیجس نہیں ہے. Is that true? Does that really matter? یہ ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے. بالعموم مذہبی فکر کو, مذہب کی انٹرپریٹیشن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی ہدایت ہے. دین اور مذہب کا جب آپ براہ راست مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایسی کوئی چیز آپ کے لیے سیٹ نہیں کی گئی ہے جو آپ کی مذہب کے ساتھ شناخت کو متعین کرے. یہ لوگوں کی باتیں ہیں, چاہے وہ آپ کی جامع زیبی حلیے کے حقوں کے ساتھ اختلاط مرد و زن کے باب میں ہوں. لوگوں نے باتیں بیان کی ہے. مذہب نے جو کرائیٹیریا بیان کیا ہے وہ سر تسر اخلاقی ہے. اخلاقی معاملات میں کہیں پر سد ذریعہ کے اصول پہ پریکاشنری میجر کے طور پہ پہلے روکا جاتا ہے, کہیں پہ سرے سے اس چیز کو مفقود کر دیا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. مذہب کس چیز کا نام ہے؟ شعوری طور پہ اس اعتراف کا کہ میں ایک خالق کو مانتا ہوں, اور خالق کا جو نمائندہ روئے زمین پہ خالق کا پیغام لے کر آیا ہے اس کو بھی مانتا ہوں, سمجھتا ہوں, پورے شعور و اعتماد کے ساتھ اس پر عمل درآمد کرتا ہوں. اب ہر معاملے میں اس نمائندے نے جو ماخذ مقرر کیے ہیں دین کے, وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن ہے اور وہ سنت ہے. اس میں جا کے دیکھا جائے گا کہ مذہب کا اس بارے میں کیا مطالبہ ہے. تو وہ بالکل واضح مطالبات ہیں. مسلمان ہیں تو آپ نے اللہ کو ماننا ہے, اللہ کے بعد آخرت کو ماننا ہے, اللہ کے پیغمبروں کو ماننا ہے, ان پیغمبروں سے خدا کا تعلق فرشتوں کے ذریعے قائم ہوتا ہے ان کو ماننا ہے, اور وہ پیغمبر جو ہدایت لے کر آئے ہیں اس کو ماننا ہے. یہ ہے مسلمان ہونے کا کرائیٹیریا. اس کے علاوہ کوئی چیز مسلمان ہونے کی شناخت نہیں. تھینک یو. تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ججمنٹل بھی ہوتے ہیں کہ جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ تو نہیں, وہ جیسے جو اسکول آف تھاٹ میں فالو کر رہی ہوں وہ دوسرا کوئی نہیں کر رہا تو دوسرا غلط ہے, میں زیادہ ریلیجس ہوں. پھر یہ کیوں آتی ہے چیز؟ یہ اس لیے آتی ہے کہ لوگ جب مذہبی ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی عقل کو کسی پوٹلی میں ڈال کے دریا برد کر کے آ جاتے ہیں. وہ جب مذہبی ہوتے ہیں تو وہ یہی سوچ کے مذہبی ہوتے ہیں کہ جو کچھ ان کو مذہب کے نام پر بتایا جائے گا وہ اس کو قبول کر لیں گے. یہ مذہبی فکر ہے, لوگوں کی مذہب کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو لوگوں کو مذہب کے نام پہ بتائی جاتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہی درست انٹرپریٹیشن ہے, یہی مذہب کی منشا ہے, جو اس کو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہے. تو یہ انسانوں کی کوتا فہمی ہے, یہ انسانوں کی کم علمی ہے کہ وہ مذہب اور مذہب کی انڈرسٹینڈنگ دونوں کو ایک بنا کر لوگوں میں یہ کہہ کر مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ مذہب کا تقاضا ہے. اس کے نتیجے میں وہ انتہا پسندانہ رویے وجود میں آتے ہیں. اگر آپ مذہبی فکر کو ایک نیچرل فطری چیز سمجھیں تو اختلاف دنیا کے ہر معاملے میں ہوتا ہے, اس کا اظہار بھی ہوتا ہے, سائنس کے میدان میں بھی ہوتا ہے, فلسفے کے میدان میں بھی ہوتا ہے, لیکن آپ وہاں جنت جہنم کے فیصلے نہیں دے رہے ہوتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ مذہب اور مذہبی فکر دونوں کو ایک بنا کر پیش. اوکے انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حسن, آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا اور کافی ساری مسکنسیپشن اور کنفیوژنس کو کلیئر کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ, اینڈ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بہت شکریہ.